शौहर सऊदी अरब में क्रेन चलाता था। एक रोज अरबी मालिक कहने लगा कि मेरी बीवी की डिलीवरी करीब है, अगर तुम कुछ रोज बीवी के पास ठहर आ जाओ तो तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं भी 4 पैसे कमाना चाहती थी। शौहर ने बहुत समझाया, पर मैं न मानी और अरबी के घर रहने चली गई। मगर पहली रात ही होश उड़ गए जब अरबी। मैं बचपन से चाहती थी कि मेरी शादी मुल्क से बाहर रहने वाले किसी लड़के से हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी। अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती थी। जब भी घर में कोई रिश्ता मेरे लिए आता, ये कहकर इनकार कर देती कि मुझे तो बाहर वाला लड़का चाहिए। बस फिर घर में वो भूचाल आता कि क्या बताऊं, और मेरी ऐसी क्लास लगती कि तौबा तौबा। दरअसल मेरा भाई जो मुझसे 2 साल बड़ा था, उसकी फितरत बहुत अजीब थी। वो सख्त मिजाज था और मुझसे तो वो शुरू ही से चिढ़ता था। पहले मुझे उसकी वजह मालूम नहीं थी। फिर एक दिन भाई को अम्मी से कहते सुना कि मुझे बहन नहीं चाहिए थी। बहनें बेटियां अजाब होती हैं। जब गैर शादीशुदा होती हैं तो इस बात की टेंशन होती है कि कहीं किसी लड़के के साथ भाग ना जाएं, और जब शादी हो जाती है तो अलग टेंशन कि कहीं ससुराल जाकर हमारी नाक न कटवा दें, कहीं तलाक लेकर घर ना आ जाएं। और तो और पहले पाल पोस कर बड़ा करो और फिर पैसे लगाकर शादी करो। भाई की ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट कर किरची किरची हो जाता। मुझे लगता था भाई वैसे ही सख्त मिजाज है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई को औरत जात से, खास तौर पर बहन बेटियों से इतनी चिढ़ है। बस उस दिन से मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी बैरूनी मुल्क रहने वाले शख्स से शादी करूंगी, और एक बार गई तो कभी पलट कर वापस नहीं आऊंगी। और इसी जिद में मैंने बहुत सारे अच्छे रिश्ते भी ठुकरा दिए। अम्मी मुझे समझाती कि एक बार लड़की की शादी की उम्र निकल जाए तो फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, पर मैं तो अपनी जिद पर कायम थी। मुझे तो उस घर में क्या, इस मुल्क में भी नहीं रहना था। मैं इस जिद ने मेरे भाई को मजीद भड़का दिया। छोटी छोटी बात पर वो मेरा गला दबाने को दौड़ता, लेकिन मैं भी उसी की बहन थी। मैं भी जिद्दी और हट दरम थी। मैंने साफ साफ कह दिया था कि शादी करूंगी तो पाकिस्तान से बाहर करूंगी, वरना नहीं करूंगी। मेरी और भाई की जंग में अम्मी पिसती थी। भाई के सामने तो मैं बहादुर बनती रहती, उससे लड़ती रहती, लेकिन जैसे ही वो घर से जाता तो मैं रोने लग जाती। मेरे आंसू टप टप बहने लगते, और मैं सोचती कि भाई ऐसे भी होते हैं, इतने सख्त दिल। मेरे दिल को किसी पल चैन नहीं था। भाई की वजह से मुझे अपने बहुत से शौक मारने पड़े थे। भाई ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। भाई को मेरी कोई सहेली पसंद नहीं थी, ना वो किसी को घर आने देता और ना मुझे किसी के घर जाने देता। मुझे अब अपना घर जेल खाना लगने लगा। मैं बस अब जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। फिर एक दिन मेरी दुआ कबूल हो गई। मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का सऊदीया में रहता था और उसका वहां अपना कारोबार था। रिश्ते के आते ही भाई ने गुस्से में अम्मी से कहा कि इसे जल्दी से यहाँ से रुखसत करो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये बातें सुनकर अम्मी भी रो पड़ती थी और मुझे कहती कि तुम तो लड़की हो, तुम ही अपनी जिद छोड़ दो। आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, बाप की जगह है, उसकी पसंद से शादी करके उसे खुश कर दो। अम्मी की ये बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने अफसोस से अम्मी को देखा। आखिर उन्हें भी बेटी की जिंदगी से ज्यादा बेटे की खुशी अजीज थी। पहले कुछ देर तो मैं अम्मी को खामोशी से देखती रही और फिर मैं दबे दबे लहजे में चिल्लाई और अम्मी से कहा कि आप ये चाहती हैं कि मैं भाई के कहने पर उसी के मिजाज के किसी बुढ़े से शादी कर लूं और सारी उम्र उससे मार खाती रहूं? आपको मेरा जरा एहसास नहीं है अम्मी? ये कहते ही मैं रो पड़ी। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया और खुद भी वो रो पड़ी। काफी देर हम माँ बेटी रोते रहे और फिर जब दिल हल्का हो गया तो अम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी है, अब आगे तुम्हारा नसीब, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। और बस मुझे अम्मी की दुआ ही तो चाहिए थी। मैं खुश हो गई। अब मुझे भाई की कोई परवाह नहीं थी। 3 दिनों के बाद मेरा सादगी से निकाह हो गया और उन लोगों को भी जल्दी थी, क्योंकि मेरा शौहर मुझे अपने साथ ही सऊदीया वापस ले जाना चाहता था और कागजात बनने में वक्त लगता, इसीलिए निकाह पहले हो गया। निकाह के बाद जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई। अब मैं खुश थी कि जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। थोड़ा सा दुखी थी अम्मी को लेकर, लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया। भाई अब मुझे कुछ कहता तो अम्मी उसे डांट देती कि बहन की अब रुखसती होने वाली है, इसे कुछ न कहा करो। लेकिन भाई की सख्ती में कोई कमी ना आई। 3 महीने कैसे गुजरे पता ही न चला। मेरे शौहर का नाम इस्माइल था। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा था, बस मुझे नाम पता था। और 3 महीने बाद मेरी रुखसती हो गई। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं आजाद हो गई हूँ। पर जब मैंने अपने शौहर को देखा तो मेरी खुशी झाग की तरह बैठ गई। मेरा शौहर मुझसे 15 साल बड़ा था।
اس کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے اور وہ کافی سنجیدہ مزاج لگتا تھا۔ کیا مجھے ایسا شوہر ملنا چاہیے تھا؟ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بھائی نے یہ رشتہ کیوں قبول کیا تھا۔ بھائی نے ساری زندگی کے لیے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی ضد سے رشتہ کروایا تھا۔ یوں تو میرا شوہر اچھا تھا، کم بولتا لیکن خوش اخلاق تھا۔ وہ بھائی جتنا غسیلہ نہیں تھا۔ میں نے بھی سمجھوتا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یوں بھی امی کہتی تھی کہ مرد کی شکل و صورت نہیں، اس کی کمائی اہم ہوتی ہے۔ اور پھر میرے شوہر کا تو سعودیہ میں اپنا کاروبار تھا۔ میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر سے نہیں پوچھا کہ وہ سعودیہ میں کیا کرتا ہے۔ میں تو بس وہاں جانے کے لیے پرجوش تھی۔ شادی کے 2 دن کے بعد جب میں گھر والوں سے ملی تو میں نے اپنے آپ کو بہت خوش ظاہر کیا۔ میں ہنس مسکرا رہی تھی تاکہ بھائی کو لگے کہ اس نے جو مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ اس میں ناکام ہو گیا، اور ایسا ہی ہوا۔ مجھے ہنستے مسکراتے دیکھ کر میرے بھائی کا خون جل اٹھا۔ میں نے امی کو اپنی طرف سے پورا یقین دلایا کہ میں خوش ہوں، اور امی میری خوشی میں خوش ہو گئیں۔ اس کے کچھ دن بعد میں شوہر کے ساتھ سعودیہ روانہ ہو گئی۔ میری آنکھوں میں جانے کتنے خواب تھے۔ میں جلدی سے اپنے ایک عالیشان فلیٹ میں پہنچنا چاہتی تھی جہاں میرا شوہر رہتا تھا، پر کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ انسان کے کچھ اپنے فیصلے اپنی ضد اسے برباد کر دیتی ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ جب ہم سعودیہ پہنچے اور شوہر نے ٹیکسی کرائی تو وہ مجھے ایک بہت ہی خستہ حال علاقے میں لے گیا، جہاں پر عمارتوں کی حالت کافی نازک تھی۔ وہ بہت پرانی اور خستہ حال ہو چکی تھی، اور ایسی ایک عمارت میں شوہر کا فلیٹ تھا جہاں مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تو صدمہ ہی لگ گیا، اور پھر جب میں فلیٹ کے اندر گئی تو میرا دل باہر آنے کو تھا۔ کمرے میں سونے کے لیے بیڈ بھی نہیں تھا۔ شوہر نے زمین پر میٹرس بچھا رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شوہر کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس وقت میرے ذہن میں لاکھوں سوال تھے جن کے جواب وہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور پھر شوہر کھانا لانے کا بہانہ کر کے باہر چلا گیا۔ میں نے گھوم پھر کر فلیٹ دیکھا۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ مجھ سے تو رویا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یہیں رہنا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد شوہر واپس آیا۔ ہم نے کھانا خاموشی سے کھایا، اور پھر شوہر نے بتایا کہ میرا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے، بلکہ میں ایک شخص کے یہاں نوکری کرتا ہوں۔ میں اس کے لیے کرین چلاتا ہوں۔ میرے گھر والوں نے تم سے جھوٹ بولا کہ میرا اپنا بزنس ہے، کیونکہ میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی مجھے رشتہ دینا گوارا کر رہا تھا۔ میری ساری عمر گزر گئی بہن بھائیوں کو پالتے اور ان کی شادیاں کرتے۔ مجھے احساس نہیں ہوا کہ میری اپنی عمر گزر رہی ہے۔ اب احساس ہوا تو اماں نے بہت کوششوں کے بعد میری شادی کروا دی۔ شوہر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے ساتھ برا ہوا تھا، پر میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا تھا۔ ہم سے تو جھوٹ بولا گیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیا اور ایک کمرے میں آ گئی جہاں سنگل بیڈ لگا ہوا تھا۔ جانے کب میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ شوہر صبح چلا جاتا اور رات کو واپس آتا، اور میں کسی جیل کی طرح گھر میں قید رہتی۔ 1 ہفتے کے بعد اچانک شوہر دن میں ہی گھر آ گیا۔ وہ کافی پریشان تھا، کہنے لگا میرے مالک کی بیوی کی ڈیلیوری کی ڈیٹ قریب ہے، وہاں اور کوئی عورت نہیں ہے، ملازمت چھٹی پر گئی ہوئی ہے، تم چلو میرے ساتھ، میرے مالک نے بلایا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے چند دن اپنی بیوی کو میری بیوی کے پاس چھوڑ دو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ مجھے ڈربے نما فلیٹ سے نکلنے کا موقع ملے گا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے شوہر کے مالک کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر میری تو آنکھیں چندی آ گئی۔ پورا گھر سفید رنگ کا تھا اور لش پش کر رہا تھا۔ میں گھر کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ ایسے ہی کسی گھر کے خواب میں نے بھی دیکھے تھے۔ شوہر میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا۔ گھر میں ایک ملازم نے ہمارا استقبال کیا، ہمیں بٹھایا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شوہر کا عربی مالک آ گیا۔ میں نے جلدی سے آدھا منہ چھپا لیا۔ اماں نے پردے کی عادت جو ڈالی ہوئی تھی۔ شوہر کا مالک کہنے لگا میری بیوی ابھی اسپتال میں ہے، میں اسے لینے جا رہا ہوں، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا، تم اپنے کام پر جاؤ اور بیوی کو ادھر ہی چھوڑ جاؤ، ملازم اسے کمرہ دکھا دے گا۔ یہ کہہ کر عربی مالک چلا گیا اور میں نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ جانے کیوں مجھے شوہر کے مالک کی نظریں اپنے جسم میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد شوہر بھی کرین چلانے اپنے کام پر چلا گیا اور ملازم نے مجھے مالکن کے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں پہلے تو گھوم پھر کر گھر کو دیکھتی رہی، جب تھک گئی تو بستر پر لیٹ گئی۔ کب آنکھ لگی کچھ پتہ نہ چلا، اور جب اٹھی تو رات ہو چکی تھی۔ مالک اور اس کی بیوی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی وقت میں نے کسی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا اور اسے دیکھتے ہی میری چیخ ابھری۔ تو تم
मैंने اپنے سامنے کھڑی حاملہ عورت کو دیکھ کر پوچھا۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور ایسی کچھ حالت سامنے کھڑی لڑکی کی بھی تھی۔ وہ میری چچا زاد بہن تھی جو 10 سال پہلے 15 سال کی عمر میں گم ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے اسے مرا ہوا سمجھ لیا تھا اور آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ دراصل یہ وہ لڑکی تھی جس کی میرے بھائی سے بچپن میں منگنی ہو گئی تھی، لیکن اسے میرا بھائی پسند نہیں تھا۔ اس کے بھی خواب بہت اونچے تھے، وہ بہت امیر لڑکے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور پھر ایک دن اچانک سے وہ غائب ہو گئی۔ سب کہتے ہیں وہ بھاگ گئی، اور پھر ایک دن نہر کنارے ایک لڑکی کی لاش ملی جس کی پہچان ناممکن تھی، اور سب نے اسے میری چچا زاد بہن سمجھ کر دفنا دیا، اور اسی دن سے بھائی بالکل بدل گیا۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چچا زاد مری نہیں تھی بلکہ بھاگ گئی تھی، اور اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نفرت لڑکیوں سے بڑھ گئی تھی۔ اسے لگتا تھا میں بھی ایسا ہی کروں گی، اور آج چچا زاد بہن کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں اسے ملنا چاہتی تھی پر اس نے مجھے اشارہ کیا اور ہم خاموشی سے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی میں نے کنڈی لگا لی اور اس سے سب کچھ پوچھنے لگی۔ وہ آج بھی نازک مزاج اور خوبصورت تھی، اسی لیے میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن اس وقت اس کا ہونٹ ایک سائڈ سے پھٹا ہوا تھا اور جسم پر بھی کافی نشانات تھے۔ اور پھر چچا زاد نے بتایا کہ کم عمری کی غلطی نے اسے زندگی برباد کر دی۔ وہ گھر سے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اور اس لڑکے نے دھوکہ دیا۔ وہ 5 سال دارالامان میں رہی، پھر کسی سے شادی کر لی۔ اس نے بھی دھوکہ دیا اور کسی کے ہاتھ بیچ دیا، اور یوں آج ایک عربی کی بیوی تھی جس نے اسے خرید لیا تھا۔ وہ اس کی چوتھی بیوی تھی۔ وہ عربی تھوڑا نفسیاتی تھا جو اس پر مار پیٹ اور ظلم کرتا تھا۔ اپنی لمبی داستان سنا کر وہ رو پڑی اور کہنے لگی مجھے اس عذاب سے نکالو، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ اور اس کی باتیں سن کر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ جانے کتنی بار فون کرنے کے بعد اس نے میری کال اٹھائی اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ بھائی یہ سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ اب مجھے اپنے شوہر کو اعتماد میں لینا تھا۔ میری چچا زاد نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ میں اس کے عربی شوہر کے سامنے زیادہ نہ جاؤں، یہ نہ ہو کہ اس کا تم پر بھی دل آ جائے، اور اس کا شک صحیح تھا۔ اگلی صبح میں نے شیخ کی آنکھوں میں خباثت دیکھ لی تھی۔ شام کو شوہر کا فون آیا کہ تیار رہنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ دراصل عربی نے میرے شوہر سے مجھے خریدنے کی بات کی تھی، اور شوہر ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنی چچا زاد کی کہانی سنائی۔ وہ اس عربی سے طلاق لینا چاہتی تھی، اور پھر اس رات جب عربی کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا تو میں نے اس کے کمرے سے چچا زاد بہن کا پاسپورٹ ڈھونڈا، اور پھر ملازموں کو نشے کی دوا دے کر ہم وہاں سے فرار ہو گئے۔ بھائی نے اپنے تعلقات استعمال کر کے ہمیں پاکستان کی ٹکٹ سلوائیں۔ میرا شوہر ابھی ادھر ہی تھا، اس نے بعد والی فلائٹ میں آنا تھا۔ بھائی نے کہا جتنی جلدی ہو سکے پاکستان پہنچو، پھر وہ شیخ عربی کچھ نہیں کر پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شیخ تو اپنی بیوی کا بایو ڈیٹا بھی نہیں جانتا تھا، اس نے بس اسے خرید لیا تھا۔ میں کزن کو لے کر آ گئی پر شوہر نہ آیا، میں اس کا انتظار کرتی رہی، اور آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ میں باہر کے ملک جانے کو اتنا بے تاب کیوں رہتی تھی۔ شاید مجھے اپنی کزن کو اس عذاب سے نکالنا تھا۔ وہ اب خوش تھی، اپنی معصوم بیٹی کے ساتھ خوش تھی، اور پھر 1 سال بعد میرا شوہر واپس آیا۔ اسے دیکھ کر میں پھر سے جی اٹھی۔ واقعی وہ ایک عظیم انسان تھا جس نے خود کو پھنسا کر 2 عورتوں کی جان بچائی تھی، اور آج میں اس کے ہر حکم کی تعمیر بجا لاتی ہوں، کیونکہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں کبھی نہیں اتار سکتی۔